It's 4 p.m. This time check is brought to you by कोई नहीं सीधी 70 जैसा. Now it's time for Hum News on Hot FM 105 Radio Network. हुकूमत का एक बार फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के किरदार पर तहफ्फुज़ात का इज़हार. वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपोजिशन की ज़बान बोल रहे हैं. इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है. ईवीएम के हक में मवाद को ज़ाया किया गया. ये किसी मकसद के तहत मुखालिफत कर रहे हैं. चीफ इलेक्शन कमिश्नर खुद को तनाज़ुआत से अलग नहीं करते तो इस्तीफा देकर सियासत में आ जाएं. चीफ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए जा सकते हैं. इलेक्शन कमीशन के दीगर 2 अरकान सामने आए और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के फैसले को रिव्यू करें. फवाद चौधरी के ओपोजिशन पर भी वार. कहा ओपोजिशन इंतहाई नालायक बच्चों पर मुश्तमिल है. शैतान भी धरना दे तो ये उनके साथ खड़े होंगे. ओपोजिशन अपने पांव से आगे देखने की कोशिश करे. मुल्क के लिए कुछ करके दिखाएं. ओपोजिशन अपने इस्लाहात लेकर आए. गौर करने पर तैयार है. अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का दौरा कराची. कहा माशी सियासी कानूनी लिहाज से तमाम सूबों को साथ लेकर चलना होगा. तमाम सूबों के अवाम का एहतराम और अवाम तक वसाइल पहुंचाने होंगे. अताउल्लाह मैंगल के इंतकाल पर अख्तर मैंगल से ताज़ियत की. शहबाज शरीफ पार्टी इजलास की सदारत और नाराज वर्कर्स से मुलाकात भी करेंगे. कराची के शहरियों का तवील इंतजार अब हुआ खत्म. 40 ग्रीन लाइन बसेस लाने वाला जहाज कराची पोर्ट पर लंगर अंदाज. बसेस को जहाज से पोर्ट पर मुंतकिल करने का काम भी शुरू. गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और वफाकी वजीर असद उमर इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करेंगे. क्रिकेट टीम को खतरे की तफसीलात ना पाकिस्तान को ना बताएंगे. न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के सरबराह डेविड वाइट का बयान. कहा मुकम्मल इत्मीनान था इसलिए टीम को पाकिस्तान भेजा था. जुमे के रोज सूरत हाल यकसर बदली. थ्रेट लेवल बदला इसलिए दौरा मनसूख करने का फैसला किया. पीसीबी के लिए इंतहाई मुश्किल वक्त है लेकिन हमारे पास दौरा मनसूख करने के अलावा कोई रास्ता न था. चंद हफ्ते पहले न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों को धमकी आमेज ईमेल मौसूल हुई. धमकी आमेज कुछ ईमेल्स की मुकम्मल चेकिंग के बाद इसे गैर मुसद्दिका करार दिया गया. न्यूजीलैंड क्रिकेट प्लेयर्स एसोसिएशन के चीफ एग्जीक्यूटिव ने कहा है कि मैच के रोज अपने और दूसरे सिक्योरिटी ऑफिशियल्स ने धमकियों की मुसद्दिका इतलात दी. जब आपको ये लगे कि और कोई ऑप्शन मौजूद नहीं तो वापसी का फैसला किया. सिक्योरिटी हिसार की वजह से खिलाड़ियों को होटल में रहना ज्यादा महफूज लग रहा था. क्रिस गेल पाकिस्तान पहुंचेंगे. वेस्ट इंडियन बल्लेबाज पाकिस्तान के हक में बोल पड़े. कहा पाकिस्तान जा रहा हूं. कौन कौन मेरे साथ आ रहा है. क्रिस गेल का बयान ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बन गया. पाकिस्तानी खिलाड़ियों का खैर मकदम. मोहम्मद हफीज ने कहा कि असल चैंपियन तो आप हैं. शादाब खान ने कहा आपको दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं. चेयरमैन कश्मीर कमेटी शहरियार आफरीदी को न्यूयॉर्क एयरपोर्ट रोककर सेकेंडरी स्क्रीनिंग. हुकूमती हलकों का कहना है कि पहली बार अमरीका आमद की वजह से शहरियार आफरीदी की रूटीन की सेकेंडरी स्क्रीनिंग की गई जिसके बाद उन्हें क्लियरेंस दी गई. मामूली सिक्योरिटी क्लियरेंस में शहरियार आफरीदी के लिए कौंसलर या सिफारत खाने से कोई जमानत नहीं मांगी गई. वज़ीर आला बलूचिस्तान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के लिए जोड़ तोड़ में तेजी. अदम एतमाद के लिए 33 अराकीन की हिमायत जरूरी है. अपोजिशन का 35 अराकीन की हिमायत का दावा. चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी भी नाराज अराकीन को मनाने में नाकाम. सेनेटर दिनेश कुमार ने हुकूमत के 11 अराकीन की नाराजगी का इंकशाफ कर दिया. अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के खिलाफ जाली अकाउंट्स केस में अहम पेशरफ. एफआईए ने निजी बैंक के आला ऑफिसर आसिम सूरी को गिरफ्तार कर लिया. डायरेक्टर एफआईए लाहौर के मुताबिक आसिम सूरी बैंकर्स और गवाहान पर बयान बदलने के लिए दबाव डाल रहा था. अवामी नेशनल पार्टी महंगाई के खिलाफ सड़कों पर निकल आई. पेशावर प्रेस क्लब के सामने एहतजाज. हंगू सवाबी समेत दीगर शहरों में भी मुजाहिरे. जमीयत उलमा इस्लाम का भी एहतजाज. मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी वफाक मदारिस अल अरेबिया पाकिस्तान के नए सदर मुंतखब. जामिया हक्कानिया कूड़ा खटक के मौलाना अनवारुल हक नायब के फराइज सर अंजाम देंगे. लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े. गुलबर्ग, जेल रोड, मॉडल टाउन, जौहर टाउन और दीगर इलाकों में बारिश. मौसम खुशगवार. कसीरुल कौमी मश्क ब्राइट स्टार 2021 मिस्र में इख्तिताम पजीर. ISPR के मुताबिक पाकिस्तान, अमरीका, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, इटली, स्पेन, बरतानिया की शिरकत. जबकि यूनान, मिस्र, सूडान, मराकेश, कीनिया, त्यूनिस, नाइजीरिया, तंजानिया ने भी हिस्सा लिया. पाकिस्तान की आर्मी नेवी फजाइया पर मुश्तमिल दस्ते ने 2009 के बाद पहली बार मश्क में हिस्सा लिया.
ग्रीन लाइन की बसें पहुंच गई हैं, ट्रैक अधूरा है। 2016 से ज़ेरे तामीर ट्रैक ताहाल मुकम्मल ना हो सका। ट्रैक पर नशा करने वालों के डेरे, कई स्टेशंस पर खुदकार सीढ़ियों के पुर्जे भी चोरी हो गए। कोरोना एसओपीज के खिलाफ वर्जी का इल्जाम, पाकिस्तानी निजात बरतानवी बॉक्सर आमिर खान को अमरीकी एयरलाइन की परवाज से उतार दिया गया। वाकया मास्क के मामले पर पेश आया। आमिर खान ने कहा, जहाज के अमले ने शिकायत की कि मेरे दोस्त का मास्क दुरुस्त नहीं, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। अमरीकन एयरलाइंस ने मुझ पर पाबंदी लगा दी। कोलोराडो जा रहा था, वापस न्यूयॉर्क आना पड़ा। You were listening to Hum News on Hot FM 105 Radio Network. मैं शेषा सैयद हाजिर हूँ इल्म व आगही के सफर के साथ रेडियो FM 105 पर, और मेरे साथ हैं एमा मुईज, आमना शहादत, समन सिद्दीकी और दानियाल अहसन। आज हम बात शुरू करते हैं मोहतरमा इम्तियाज कमाल के जिक्र से। मिडवाइफ इम्तियाज कमाल साहिबा का ताल्लुक पाकिस्तान से है। वो पाकिस्तान की पहली सनद याफ्ता मिडवाइफ हैं जिन्होंने अपने पेशावराना जिंदगी का आगाज जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर से किया। वो न सिर्फ ये कि मिडवाइफ होने पर बड़ी मगरूर हैं, प्राउड हैं, साथ साथ उन्होंने सारी जिंदगी ये कोशिश की है कि मिडवाइफरी की तालीम को आम किया जाए। उन्होंने पाकिस्तान में मिडवाइफरी की तालीम को साइंसी बुनियादों पर इस्तवार करने की कोशिश की। अपनी काबिलियत की बुनियाद पर उनको अक़वाम मुत्तहिदा ने अपना मुशीर मुकर्रर किया और दुनिया के कई मुल्कों में वो मिडवाइफरी की तालीम के लिए काम करती रहीं। सामीन, मिडवाइफ वो खातून वर्कर है, सेहत की कारकुन है जो हमल के दौरान, ज़चगी के दौरान और ज़चगी के बाद एक औरत के साथ रहती है। और जिन मुल्कों में मिडवाइफरी की तालीम मुनज़्ज़म होती है वहाँ पर औरतों की शरह अमवात बहुत कम होती है। मोहतरमा इम्तियाज कमाल की ख्वाहिश भी यही थी कि पाकिस्तान के 85,000 देहातों में ऐसी मिडवाइफ काम करें जो मुस्तैद हों, जो मुकम्मल तौर पर तरबियत याफ्ता हों और औरतों को ज़चगी के दौरान और ज़चगी के बाद मदद कर सकें, ताकि पाकिस्तान में सेहतमंद औरतें हों और वो खानदानी मनसूबाबंदी पर अमल करके खानदान को मजबूत बनाएं। मोहतरमा इम्तियाज कमाल का एक बड़ा काम ये भी है कि उन्होंने प्रोफेसर सादका जाफरी के साथ मिलकर नेशनल कमेटी ऑन मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ के ऊपर बड़ा काम किया और कोशिश की कि मुल्क में ऐसी सूरत हाल पैदा हो जिसमें हमल के दौरान औरतें महफूज रहें। वो काम बहुत हद तक करती रहीं और अब इस वक्त वो MNCH में मौजूद नहीं है। इसके अलावा मोहतरमा इम्तियाज कमाल ने एक बड़ा काम ये किया कि पाकिस्तान में मिडवाइफरी एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान की बुनियाद रखी। ये मिडवाइफ की एक ऐसी प्रोफेशनल पेशावराना तंजीम है जो मिडवाइफ की समाज में अहमियत और मिडवाइफ की खुदमुख्तारी के लिए काम कर रही है। मोहतरमा इम्तियाज कमाल अपनी सारी जिंदगी इन्हीं कोशिशों में लगी रहीं। इस वक्त इम्तियाज कमाल साहिबा अमेरिका के शहर ह्यूस्टन में अपनी साहबजादी के साथ रहती हैं और पाकिस्तान में मिडवाइफरी की तालीम, औरतों की सेहत के बारे में मुतफक्किर रहती हैं, उसके बारे में बातचीत करती रहती हैं। मेरी कुछ दिन पहले मोहतरमा इम्तियाज कमाल साहिबा से बात हो रही थी। उन्होंने बताया कि वो इल्म आगही के सफर में बड़ी खुशी से शामिल होती हैं और साथ साथ उन्होंने अपने पसंदीदा गाना का जिक्र किया। मैं आज उनका ये पसंदीदा गाना उनकी नजर करना चाहता हूँ। मोहतरमा इम्तियाज कमाल यानी मिडवाइफ इम्तियाज कमाल साहिबा को एक गाना पसंद है, खेलन को मांगे चांद। खेलन को मांगे चांद एक ऐसा मशहूर गाना है जिसे बहुत से लोगों ने गाया है और इनके गाने वालों में टीना सानी भी शामिल है। सामीन, मैं टीना सानी का जिक्र भी करता चलूं। टीना सानी पाकिस्तान की वो मशहूर गुलकारा हैं जिनकी गुलकारी का अपना अंदाज है और गुलकार होने के साथ साथ एक बहुत उम्दा शहरी भी हैं जिन्हें औरतों के हुकूक से भी बहुत वास्ता है और वो
پاکستان کے شہری نظام کے بارے میں بھی متفکر رہتی ہیں۔ ٹینا ثانی صاحبہ کی پیدائش ڈھاکہ میں ہوئی اور اس کے بعد ان کا بچپن کابل میں گزرا اور اس کے بعد وہ اپنے والدین کے ساتھ کراچی میں آ گئیں۔ کراچی میں وہ پاکستان ٹیلی ویژن میں کام کرتی رہیں اور اپنی کلاکاری کو بہت ترقی دی۔ مہندی حسن کی شاگردگی میں بھی گئیں اور ان کے گائیکی کا مکمل طور پہ ایسا انداز ہے جس پہ آدمی کا دل جھوم جاتا ہے۔ ٹینا ثانی کو جن لوگوں نے سنا ہے ان کو اندازہ ہوگا کہ ان کی آواز میں جس قسم کی کشش ہے اس کشش سے دور رہنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو میں ٹینا ثانی کی آواز میں مڈ وائف امتیاز کمال صاحبہ کو ان کا پسندیدہ گانا کھیلن کو مانگے چاند ریڈیو FM 105 پر پیش کرتا ہوں، ان کی نظر کرتا ہوں۔ لا
کیا بات ہے محترمہ ٹینا ثانی کی، اور کس انداز سے انہوں نے گایا ہے کھیلن کو مانگے چاند۔ امید ہے کہ مڈ وائف امتیاز کمال صاحبہ کو یہ پسند آیا ہوگا۔ اب ہم جاتے ہیں ایک وقفے کی طرف، اور وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں علم و آگہی کے سفر کے ساتھ۔ We will be right back after this short commercial break. نیکسٹ ٹائم 100/100 چاہیے۔ بچپن یا بڑھاپا 100/100 کے چکر میں نکل جاتا 90% پر ماں کہتی 100% کیوں نہیں لاتا؟ کرکٹ میں بھی برو 90 پر آؤٹ ہو جاتا، 100/100 کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن جیز تو دے رہا ہے 100/100 *408# ملاؤ اور ہر 100 یا زائد کے ریچارج پر پاؤ پورا بیلنس۔ سپر نہیں تو 4G نہیں، جیز سپر 4G۔ شرائط و ضوابط لاگو ہیں۔ آئیڈیاز لایا ڈیفینس ڈے سیل آپ کے پسندیدہ پروڈکٹس پر۔ انجوائے اپ ٹو 70% آف آن انسٹچڈ ریڈی ٹو ویئر ہوم اینڈ ایکسیسریز۔ تو ابھی کسی بھی قریبی گل احمد یا آئیڈیاز آؤٹ لیٹ وزٹ کریں یا شاپ آن لائن @gulahmadshop.com۔ کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہیں علم و آگہی کے سفر کے ساتھ، اور اب اس سے پہلے کہ میں ایما معیز سے درخواست کروں کہ وہ ہمیں ہالینڈ کے مشہور فلاسفر اسپینوزا کے بارے میں بتائیں، اور یہ بتائیں کہ ہالینڈ میں کس طرح سے اسپین کے یہودی پہنچے اور ان کی زندگی کیسے گزری۔ میں ذکر کرنا چاہتا ہوں محمد بوٹا صاحب کا۔ محمد بوٹا کا ذکر آج کل سوشل میڈیا پہ زبردست طریقے سے ہو رہا ہے۔ محمد بوٹا صاحب کا داخلہ 1989 میں کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج لاہور میں ہوا تھا، اور محمد بوٹا نے یہ داخلہ حاصل کرنے کے بعد 42 سال کے بعد اپنی MBBS کی ڈگری حاصل کی ہے۔ محمد بوٹا کی کہانی بڑی دردناک ہے۔ محمد بوٹا کا تعلق پنجاب کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے ہے، اور ان کا خاندان ایک غریب خاندان تھا، مگر وہ اپنی ذہانت کی وجہ سے میڈیکل کالج میں داخل ہو سکے تھے۔ میڈیکل کالج میں داخل ہونے کے بعد ان کے پاس ذرائع نہیں تھے کہ وہ تعلیم کو مکمل کر سکتے، تو ان کی تعلیم کچھ اس طرح سے ہوئی کہ وہ 4-4 5-5 سال کے لیے غائب ہو جاتے تھے، پھر ایک کلاس پاس کرتے تھے، پھر 4-5 سال کے لیے غائب ہو کر کے اپنے خاندان کی مدد کرتے تھے، کھیتی باڑی کرتے تھے۔ اس دوران ان کے والد صاحب کا انتقال ہوا، وہ خود بیمار پڑے، ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا، اور بیچ بیچ میں ان کو اپنے خاندان کی مدد کے لیے آنا پڑا، اور اس طرح سے یہ تعلیم کا 5 سال کا سفر 42 سال میں طے ہوا۔ آج وہ ڈاکٹر بن گئے ہیں، مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہے کہ وہ 42 سال میں ڈاکٹر بن گئے ہیں، لیکن اس بات کی مجھے بڑی ناخوشی بھی ہے کہ ایک ایسا ذہین طالب علم ملک کے ایک بہترین میڈیکل کالج میں داخل ہوتا ہے، لیکن میڈیکل کالج اور یونیورسٹی کے جو ذمہ دار حضرات ہیں ان کو اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا ہے کہ اس ذہین طالب علم کو اپنی زندگی کیسی گزارنی پڑ رہی ہے۔ مجھے پتا ہے کہ محمد بوٹا صاحب کی طرح کے بہت سے لوگ ہوں گے جو کہ میڈیکل کالج میں گئے ہوں گے، اور حالات کی وجہ سے میڈیکل کالج، یونیورسٹیاں، انجینئرنگ کالج چھوڑ کر کے پتہ نہیں کہاں کھو گئے ہوں گے، اور وہ اپنا تعلیم مکمل نہیں کر سکے ہوں گے جس کے لیے انہوں نے کوشش کی تھی۔ میں انہیں مبارکباد دینے کے ساتھ ساتھ حکومت سے درخواست کرتا ہوں کہ اس قسم کے معاملات پر توجہ دیں، تعلیم کو ایسا بنائیں کہ جس میں غریب اور ذہین طالب علم اپنی تعلیم کو مکمل کر سکیں۔ اب میں چاہوں گا ایما آپ بتائیں کہ آپ نے ایمسٹرڈم اور نیدرلینڈ کے بارے میں گزشتہ پروگرام میں بہت ساری باتیں کی، اب ہمیں بتائیں کہ سب کو پتا ہے کہ اسپینوزا صاحب نیدرلینڈ کے ایک بہت بڑے فلاسفر تھے، انہوں نے یورپ میں فلسفے کو بدل کے رکھ دیا، بلکہ ہیگل نے تو ایک دفعہ یہ کہا تھا کہ جو لوگ اسپینوزا کو نہیں مانتے ہیں وہ در حقیقت فلاسفر ہی نہیں ہیں۔ تو آپ ہمیں ذرا اسپینوزا کے بارے میں اور ہالینڈ کے بارے میں بتائیں جہاں بہت سے یہودی اسپین سے ہجرت کر کے آ کر آباد ہوئے۔ السلام علیکم ڈاکٹر شیشا، ایک بار پھر آپ کا بہت شکریہ مجھے اپنے شو میں بلانے کا۔ تو آج میں ڈچ ماہر فلسفہ اسپینوزا کے بارے میں بات کرنا چاہوں گی، لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا نیدرلینڈز کے بارے میں بتاتی چلوں۔ نیدرلینڈز جو ہے اس کی بحیثیت ایک ملک تاریخی طور پر قوت برداشت اچھی خاصی رہی ہے، حالانکہ وہ تاریخ کے بیشتر حصے ایک پروٹسٹنٹ عیسائی ملک رہا ہے،
اور لیکن عموماً وہاں پہ نہ صرف کیتھولک، عیسائی اور یہودی امن سے رہے ہیں، بلکہ ان کے پاس ہمیشہ مختلف مذاہب کے لوگوں نے پناہ بھی لی ہے. ان کا کافی حد تک لیو اینڈ لیٹ لیو کا رویہ ہوتا تھا، یعنی زندگی جیو اور دوسروں کو بھی جینے دو. اس وجہ سے وہاں کافی رائٹرز اور فلاسفرز ہجرت کر کے آیا کرتے تھے اور اپنی کتابیں چھپواتے تھے، جہاں پر ان کو اپنے ملک میں تو شاید سولی پر چڑھا دیا جاتا، اور اس قوت برداشت نے انہیں کافی فائدہ بھی پہنچایا ہے. تو سن 1492 میں جب ملکہ ایزابیلا اور بادشاہ فرڈیننڈ دوم نے اندلس سے یہودیوں کو بے دخل کر دیا تھا، تو جو یہودی تھے ان کو کافی مختلف جگہ ہجرت کرنی پڑی. زیادہ تر اس میں سے شمالی افریقہ، سلطنت عثمانیہ، اٹلی، اور ان میں سے کچھ لوگ جو وہ پورچوگل ہجرت کر گئے. مگر جو لوگ پورچوگل گئے تھے ان کے ساتھ یہ ہوا کہ وہ صرف وہاں چند ہی سال رہ سکے، کیونکہ چند سال بعد جو پورچوگل کا بادشاہ تھا اس نے ایزابیلا اور فرڈیننڈ کی بیٹی سے شادی کرنی چاہی، اور اس میں ان کے اوپر یہی زبردستی لاگو کر دی گئی کہ جتنے بھی یہودی ہیں وہ یا تو مذہب تبدیل کریں یا پھر ہجرت کر دیں. تو پھر جو وہاں پہ یہودی تھے ان کو دوبارہ ہجرت کرنی پڑی، اور اس دفعہ وہ نیدرلینڈز گئے، چونکہ نیدرلینڈز میں ان کو معلوم تھا کہ مذہبی آزادی تھی. اور یہ جو یہودی ہیں جو اندلس سے پورچوگل گئے، پھر پورچوگل سے نیدرلینڈز آئے، ان کو عموماً سفارڈک جوز کہا جاتا ہے. اچھا، تو یہ جو یہودی تھے جن کو اندلس سے بھاگنا پڑا تھا، ان میں سے زیادہ تر جو ہیں وہ تاجر ہوا کرتے تھے. تو جب یہ جس بھی نئی جگہ گئے وہاں پہ یہ اپنے تجارتی تعلقات وغیرہ لے کر گئے اور وہاں جا کے تجارت شروع کر دی. بلکہ یہ کہتے ہیں کہ جب جو ہے وہ یہودیوں نے سلطنت عثمانیہ کی طرف روانہ ہونا شروع کیا تھا، تو جو سلطان تھے اس وقت، سلطان بایزید ثانی، انہوں نے نہ صرف کھلے دل سے استقبال کیا ان لوگوں کا، بلکہ اپنی بحری فوجوں کو بھی بھیج دیا تاکہ وہ ان کے سفر میں آسانی پیدا کریں اور آسانی سے جو ہے وہ ان کے پاس پہنچ سکیں. اور سلطان کا کہنا تھا کہ جن کو ایزابیلا اور فرڈیننڈ نے اپنا دشمن قرار دیا ہے وہ تو ان کے قومی خزانہ ہیں. تو یہی سوچ رکھتے ہوئے نیدرلینڈز نے کہ جو اندلس کے یہودی تھے ان کو پناہ دی، اور اس سے ان کو بہت فائدہ پہنچا. ان اندلسیوں نے فوراً ہی یورپ کے دوسرے ممالک اور شمالی افریقہ اور جنوبی امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات استعمال کرتے ہوئے تجارت شروع کر دی، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے جو ہے وہ اسپین سے، اندلس سے، وہ نئی بحری ٹیکنالوجی اور ٹیکنیکس بھی لائے، جس سے نیدرلینڈز کو پورچوگل اور اندلس کے مقابلے میں ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ملا اور ایک ایج ملا. اور کیونکہ زیادہ تر یہ جو یہودی تھے وہ ایمسٹرڈیم میں رہائش رکھتے تھے، تو اس وجہ سے ایمسٹرڈیم جو ہے وہ بہت جلد ایک تجارتی مرکز بن گیا، اور اسی دوران ایمسٹرڈیم کا جو سنہرا دور ہے وہ شروع ہوا. تھوڑی افسوس کی بات یہ ہے کہ جو مذہبی آزادی اور قوت برداشت نیدرلینڈز کی تاریخ میں نظر آتی ہے، جس کے باعث انہوں نے اتنی ترقی کی اور دنیا کے اتنے بڑے ٹریڈنگ ہب بن گئے تھے، وہ جو ہے اب اتنی نہیں نظر آتی. ایٹ لیسٹ خاص طور پہ جو مسلمانوں کے حوالے سے وہ تھوڑی سی بجھ گئی ہے، یا ایٹ لیسٹ بجھتی ہوئی نظر آ رہی ہے. خیر، لیکن جہاں تک یہ سفارڈک جوز کی بات تھی، تو یہ جو ہے یہ اس وقت ایمسٹرڈیم میں سیٹل ہوئے، اور کافی ان کی کمیونٹی وہاں پہ اسٹرانگ بن گئی. بلکہ ابھی تک آپ کو جو وہاں کا اس علاقے کا سینگوگ ہے، وہاں کی سروس ابھی تک جو وہ پورچوگیز اور اسپینش کے اندر ہوتی ہے، رش میں نہیں ہوتی ہے. تو ابھی بھی انہوں نے اپنی روٹس اور اپنی شناخت کو جو ہے وہ قائم رکھا ہوا ہے وہاں کے لوگوں نے. خیر، اب گفتگو تھوڑی طویل ہوتی جا رہی ہے، تو چلتے ہیں اسپینوزا کی طرف. تو باروچ اسپینوزا جو ہیں وہ سن 1632 میں ایمسٹرڈیم کے جوئش کوارٹر میں پیدا ہوئے تھے. تو جو آپ کے دنیا کے پرانے شہر ہیں وہاں پہ عموماً ہر مذہب کے لحاظ سے جو مذہب کے پیروکار ہوتے تھے ان کے الگ الگ حصے ہوتے تھے. جس طرح سے ابھی بھی یروشلم میں جو آپ کا مسلم کوارٹر، عیسائی کوارٹر اور جوئش کوارٹر جو ہیں یہ سب الگ الگ ہیں، اسی طرح سے ایمسٹرڈیم میں ہوتا تھا کہ ان کے الگ کوارٹرز تھے. حالانکہ کافی لوگ مختلف مذاہب کے رہتے تھے، لیکن عموماً وہ اتنا ساتھ ساتھ نہیں رہتے تھے. ان کے شہر کے الگ الگ علاقے مقرر ہوتے تھے جہاں پہ پھر وہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ عموماً اٹھنا بیٹھنا کرتے تھے اور اپنی سروس وغیرہ اٹینڈ کرتے تھے. تو اسی طرح سے جو ایمسٹرڈیم کا جوئش کوارٹر تھا وہاں پہ اسپینوزا پیدا ہوئے تھے.
اور اسپینوزا کا جو گھرانہ تھا وہ بھی انہی یہودیوں میں سے شامل تھا جو اندلس کے یہودی تھے، یعنی جو سفارڈک جوز جن کو ہم کہیں. اور اسپینوزا جو ہیں انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم یہی یہودی اسکولوں سے حاصل کی تھی، اور کہتے ہیں کہ وہ اتنے دانشور تھے کہ ان کے جو ٹیچرز تھے، ان کے اساتذہ جو تھے، وہ چاہتے تھے کہ یہ آگے جا کے ایک ربی بنے، لیکن یہ نہیں ہو سکا کیونکہ 17 سال کی عمر میں اس وقت ان کے شاید ایک بڑے بھائی کا انتقال ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے ان کو پھر اپنے والد کے ساتھ ان کا جو تجارتی بزنس تھا اس میں شامل ہونا پڑا، اور اپنی پڑھائی کو انہوں نے ختم کر دیا اس وقت. لیکن 4 سال کے بعد ہی جب وہ 21 سال کی عمر کے تھے تو ان کے والد کا انتقال ہو گیا، اور اپنے والد کے انتقال کے بعد انہوں نے لیٹن زبان سیکھنی شروع کر دی تھی، اور ان کے جو استاد تھے ان کا نام تھا فرانسس فن ڈن اینڈن. اور یہ فن ڈن اینڈن کا یہ مشہور تھا کہ وہ بہت ہی ایک آزاد خیال شخص سمجھے جاتے تھے، اور انہوں نے سب سے پہلے یہ اسپینوزا کو جدید فلسفہ اور ہمارے فلسفیات سے تعارف کرایا. اسپینوزا کوئی 23 سال کے تھے جب ان کو نیدرلینڈز کی تورا تالمود ایسوسی ایشن نے مذہب سے خارج کر دیا. تو اسپینوزا کو مذہب سے خارج کرنے کی ایگزیکٹ وجہ تو نہیں معلوم ہے، اس سے کوئی ابھی تک واقف نہیں ہے، مگر جو ان کی خارج ہونے کے بعد جو لکھی ہوئی کتابیں ہیں ان کو پڑھ کر ان کے جن خیالات کا معلوم ہوتا ہے تو اس سے تھوڑا سا اندازہ ہوتا ہے کہ ان کو کیوں خارج کیا گیا تھا. تو انہوں نے یہودیت اور منظم مذہب کو کھلے عام للکارا تھا. ان کے نزدیک دعا اور نماز کی کوئی حیثیت نہیں تھی، اور ان کے نزدیک انسان شرف المخلوق بھی نہیں ہے. لیکن ایسے خیالات رکھنے کے باوجود وہ اپنے آپ کو دہریہ نہیں قرار دیتے تھے. ان کے نزدیک جو ہے وہ خدا کی ہستی ضرور تھی، بلکہ وہ بضد تھے کہ خدا موجود ہے، لیکن ان کے نزدیک جو ہے وہ خدا تھوڑا سا مختلف تھا. ان کے نزدیک خدا کائنات کی ہر چیز میں موجود تھا اور ہر وقت میں، اور لیکن وہ خدا بھی سب سے بالاتر بھی تھا. اور ان کے نزدیک جو خدا کی اصلیت کو سمجھنے کا صرف ایک ہی طریقہ تھا کہ انسان زیادہ سے زیادہ کائنات کے قواعد کو سمجھے، اس پر ریسرچ کرے، علم حاصل کرے، فلسفے کو پڑھے، سائیکالوجی کو پڑھے، سائنس پڑھے، سمجھے. اور جب وہ ایک دفعہ یہ سیکھے اور سمجھے اور علم حاصل کرے تو پھر جو بھی اسے اصلیت سمجھ آتی ہے اس وہ اخذ کرتا ہے، ان اصلیتوں کو قبول کر لے. اور یہ عمل اسپینوزا کے نزدیک ایک عبادت کا عمل ہے. اسپینوزا شاید جدید فلسفے میں وہ پہلے مفکر ہیں جنہوں نے یہود اور عیسائی آسمانی کتابوں کو ایک سائنسی اور تنقیدی نظر سے دیکھا. اور اسپینوزا کی جو سب سے مشہور کتاب ہے وہ ہے ایتھکس، یعنی اخلاقیات، اور یہ ان کے انتقال کے بعد چھپی تھی. ان کے بعد جو ہے وہ کچھ کافی نمایاں ماہر فلسفات گزرے جنہوں نے کہا کہ وہ بہت اسپینوزا سے متاثر ہوتے ہیں، اور ان میں سے کچھ ہیں انگریز فلسفر جان لاک، اور جرمن فلسفر فریڈرک نیچے کو بھی اس میں شامل کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ آئنسٹائن نے بھی کہا ہے کہ اسپینوزا نے باقی سب کے مقابلے میں ان کے نظریہ زندگی پر بہت زیادہ اثر کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو نیدرلینڈز کی حکومت تھی ان کا، ابھی تو آج کل یورو ان کی کرنسی ہے لیکن اس سے پہلے ان کی کرنسی گلڈر ہوتی تھی. تو جو گلڈر کا جو 1000 گلڈر کا نوٹ ہوتا تھا اس کے اوپر اسپینوزا کی تصویر ہوا کرتی تھی. اور ابھی بھی جو نیدرلینڈز کا سب سے معتبر سائنسی ایوارڈ ہے اس کا نام اسپینوزا کے اوپر رکھا گیا ہے، وہ اسپینوزا پرائز کہلاتا ہے. بہت شکریہ ایما. اب ہم جاتے ہیں وقفے کی طرف، اور وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں علم و آگہی کے سفر کے ساتھ. ایک صدا بھی ہے جو دل کو چھو جاتی ہے، خوشبو کی ایک پرواز ہے، ایک منفرد انداز ہے،
बजता हुआ जो साज है, इसका कोई एक राज है, हर सू यही आवाज है। सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो। हमारे और आपके दिल की आवाज हॉट FM 105। We will be right back after this short commercial break. क्रिकेट में भी ब्रो 90 पर आउट हो जाता, 100/100 कुछ नहीं होता, लेकिन जैस तो दे रहा है 100/100 स्टार 408 हैश मिलाओ और हर 100 या जायद के रिचार्ज पर पाओ पूरा बैलेंस। सुपर नहीं तो 4G नहीं, जैस सुपर 4G। शराइत और ज़वाबित लागू हैं। Ideas Laya Defense Day Sale आपके पसंदीदा प्रोडक्ट्स पर। Enjoy up to 70% off on unstitched, ready-to-wear, home and accessories। तो अभी किसी भी करीबी गुल अहमद या Ideas Outlet विजिट करें या शॉप ऑनलाइन at gulahmadshop.com। वक्फे के बाद हम दोबारा हाजिर हैं इल्म आगाही के सफर के साथ, और इस सफर के इस दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे समन सिद्दीकी से और आमना शहादत से। तो समन सिद्दीकी, आप मुझे ये बताएं कि पिछली दफा तो आपने हमें बहुत उम्दा सैर करवाई की फिनलैंड की बड़ी अच्छी सैर करवाई आपने, वहाँ के बारे में बहुत सी बातें बताई। अब मैं आपसे कुछ स्पेन के बारे में बात करना चाहता हूँ। और स्पेन का जब जिक्र आया है तो वहाँ मैं पढ़ रहा था, वहाँ के एक बहुत मशहूर नावल निगार हैं, उनका नाम है हैवियर मारियास। तो आप हमें बताएं कि ये जो नावल निगार साहब हैं, इनकी क्या अहमियत रही है समाज में, और इन्होंने किस किस्म की चीजें लिखी हैं, और आज के ज़माने में इनकी क्या इम्पोर्टेंस है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शेषा। तो ये हावियर मारियास जो साहब हैं, इनका नाम तो जे से शुरू होता है, लेकिन स्पेनिश में जे को एच पढ़ा जाता है, तो हावियर मारियास ये स्पेन के बहुत मशहूर नॉवेलिस्ट हैं। ये पैदा हुए थे 20 सितंबर 1951 में, और ये नॉवेलिस्ट भी हैं, और ये ट्रांसलेटर भी हैं, और कलमनिस्ट भी हैं। यानी ये बहुत सारी चीज़ों इंग्लिश से स्पेनिश में इनका तर्जुमा करते हैं, और अखबार में कॉलम्स भी लिखते हैं। इन्होंने अभी तक 15 नॉवेलें लिखी हैं, और शॉर्ट स्टोरीज की 3 कलेक्शंस लिखी हैं, और बहुत सारे मजमून लिखे हैं। और इनकी जो किताबें हैं उनको 44 अलग अलग ज़बानों में तर्जुमा किया गया है, और 85 लाख से ज़्यादा कॉपीज इनकी किताबों की बिक चुकी हैं। तो ये जाहिर है 85 लाख का मतलब समझ में है कि 8.5 मिलियन एग्जैक्टली। तो अगर इनको एक किताब के ऊपर $1 का भी फायदा हुआ होगा, $1 का भी फायदा होगा, तो 8.5 मिलियन की किताबों की आमदनी से। बिल्कुल बिल्कुल। आप इसका अंदाजा लगाएं कि यूरोप में लोग कितनी किताबें पढ़ते हैं। बिल्कुल। और इसके मुकाबले में हमारे मुल्क में अगर कोई आदमी किताब लिखता है, उसके किताब की 1000 कॉपी भी बिक जाती है, तो समझा जाता है कि बहुत बड़ा राइटर है। बात यह है कि अगर आपको तालीम की तरफ तवज्जो नहीं देंगे तो यही होना है। तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि इसमें मैंने भी इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ा है, पता है इनके बारे में, तो ये बहुत बड़े राइटर हैं, और यकीनी बात है कि इनकी किताबें इतनी फरोख्त हुई होंगी, और इनका दुनिया की कई ज़बानों में तर्जुमा भी हुआ होगा। बिल्कुल। आगे बताएं इनके बारे में। इन्होंने अपनी पहली कहानी लिखी थी जब ये सिर्फ 14 साल के थे, और इन्होंने अपनी पहली नॉवेल लिखी थी जब वो सिर्फ 17 साल के थे। और ये जो इनकी नॉवेल थी वो इस बारे में थी कि कुछ लोग अंटार्कटिका जाते हैं एक एडवेंचर पे। तो मतलब कितनी अनहोनी कहानी है कि अंटार्कटिका समन आप हमारे सुनने वालों को जरा बताएं कि अंटार्कटिका कहाँ है और अंटार्कटिका नॉर्थ पोल में है, जहाँ पे सिर्फ बर्फ के पहाड़ हैं और बर्फ होती है। और अगर ये दुनिया का सबसे ज्यादा शुमाली इलाका है, तो अगर फिनलैंड से और ऊपर जाएं, कनाडा से और ऊपर जाएं, जो पीक टॉप बनती है वो अंटार्कटिका का कॉन्टिनेंट है, और वहाँ सिर्फ बर्फ होती है और सिर्फ सर्दी होती है। तो उसके बारे में उन्होंने कहानी लिखी थी। और इनकी जिंदगी में समन आपको एक दिलचस्प बात बताऊं कि तकरीबन समझ लें कि
30-35 سال پہلے پاکستان کا بھی ایک چھوٹا پانی کا جہاز انٹارکٹیکا میں کچھ تحقیقات کرنے کے لیے گیا تھا. اچھا. کہ وہاں کی زندگی کیسے ہوتی ہے. اس زمانے میں پاکستان میں پھر بھی اس قسم کے کام ہو رہے تھے. مجھے اس لیے پتا ہے کہ اس جہاز پر ہمارے ڈاؤ میڈیکل کالج کے مجھ سے جونیئر ایک دوست تھے, ان کا نام ہے ڈاکٹر راشد ہاشمی. راشد ہاشمی اس میں ایز اے ڈاکٹر گئے تھے, اور میں ڈاکٹر راشد ہاشمی ہمارا پروگرام بہت شوق سے سنتے ہیں, اور وہ اس وقت آسٹریلیا میں ہیں, ایک میڈیکل کالج کے پرنسپل ہیں آسٹریلیا میں. اچھا. تو میں اس پروگرام کے بعد ڈاکٹر راشد ہاشمی سے بولوں گا کہ اگلے پروگرام میں ہمیں انٹارکٹیکا کے سفر کے بارے میں بتائیں. بالکل. وہاں جا کر کے کس طرح سے پاکستان کا پورا جہاز گیا تھا وہاں پر. آپ دیکھیں اس زمانے میں پاکستان والے بھی اس طرح کے تحقیقی کام کرتے تھے. اب تو خیر یہ کام بالکل بند ہو گیا ہے. تو بہرحال تو ان صاحب نے جو ناول لکھی اس میں بندہ انٹارکٹیکا چلا گیا تھا. بالکل. وہ گروپ تھا وہ انٹارکٹیکا چلا گیا تھا ایک ایڈونچر پہ, اور پھر ان صاحب کے پاس واپس آتے ہیں تو ان کو اپنی زندگی میں بہت سارے انعامات ملے ہیں. ایک انعام ان کو ملا ہے جس کا نام ہے رومیولو گیلیگس پرائز, یہ 1994 میں ملا ہے. پھر انٹرنیشنل IMPAC ڈبلن لٹریری ایوارڈ بھی ملا ہے, اور یورپ میں تو یہ مانا جاتا ہے کہ کسی بھی سال اب ان کی نامینیشن آ جائے گی نوبیل پرائز کے لیے لٹریچر میں. تو بہت ہی پڑھے لکھے انسان ہیں. انہوں نے کمپلوٹینس یونیورسٹی آف میڈرڈ سے فلاسفی اور لٹریچر پڑھا تھا, اور انہوں نے بہت سارے مشہور انگریزی رائٹرز کا ترجمہ کیا ہے, اور میں نام لکھے ہوئے ہیں, تھامس ہارڈی صاحب, کپلنگ صاحب, اور شیکسپیئر, رابرٹ لوئس اسٹیونسن, ان سب کی ناولز کو, ان سب کی کہانیوں کو انہوں نے اسپینش میں ٹرانسلیٹ کیا ہے. اب ڈاکٹر شیرشاہ آپ دیکھیں نا کتنی بڑی بات ہوتی ہے. یہ جو یورپ میں رہنے والے لوگ ہوتے ہیں انگریزی تو وہ جانتے ہی ہیں, اور اب اپنی زبان پہ بھی عبور رکھتے ہیں. تو یہ والے کام وہ کتنے اچھی طرح کرتے ہیں کہ ایک زبان سے دوسری زبان میں چیزوں کو ترجمہ کرنا. زبردست زبردست. اچھا یہ بتائیں سمجھ کہ میں نے یہ سنا ہے کہ یہ کسی چھوٹے موٹے جزیرے کے بادشاہ بھی. جی بالکل ایسے ہی ہیں. یہ ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے ویسٹ انڈیز میں, اس کا نام ہے ریڈونڈا. وہ ریڈونڈا کے بادشاہ ہیں, اور میں ان کا ایک انٹرویو پڑھ رہی تھی کہ یہ کیسے ہوا. تو اس کی کہانی بہت دلچسپ ہے. ان سے پہلے اس کے جو بادشاہ تھے ان کا نام تھا گوسورتھ, اور یہ ایک شاعر تھے, اور اپنی جس بھی وجہ سے ان کو بہت حالانکہ وہ بادشاہ تھے لیکن وہ بہت قرضے میں ڈوبے ہوئے تھے, اور انہوں نے الگ الگ لوگوں کو اپنی بادشاہت پرومس کر دی تھی کہ اچھا میں اپنی بادشاہت بیچ کے اپنا قرض اتارتا ہوں. تو ان صاحب نے اپنے انٹرویو میں بتایا کہ بہت سارے ایسے بار ٹینڈرز اور لوگ ہیں جو ان سے لڑائی کرتے ہیں کہ نہیں آپ نہیں, ہم ہے بادشاہ, اسی کے وہ ہمیں بھی بیچ چکے ہیں یہ ملک. اچھا اچھا اچھا. تو پھر اس کا مطلب بادشاہ تو کوئی بھی نہیں بنا چاہتے. نہیں, اصل میں تو یہی ہے بادشاہ, آن پیپر تو یہی ہے, لیکن وہ انہوں نے کہا ہے کہ میں خود کبھی گیا بھی نہیں ہوں, اور وہ اس بادشاہت میں یقین نہیں رکھتے ہیں. حکومت کیسے چلتی ہے وہاں؟ حکومت تو دوسرے ملک کی چلتی ہے, اینٹیگوا کی چلتی ہے, لیکن نام کے یہ بادشاہ ہیں. نام کے بادشاہ. جی تو بہت اچھا کہ آپ نے بتایا مجھے, یہ تو بہت عمدہ آپ نے کہانی سنا دی. ایک اور انٹرسٹنگ بات ہے ان کے بارے میں جو میں بتانا چاہوں گی. انہوں نے یہ بھی بتایا ان کے پاس موبائل فون بھی نہیں ہے اور کمپیوٹر بھی نہیں ہے, اور ان کے میڈرڈ میں 2 اپارٹمنٹ ہیں قریب قریب, اور دونوں بالکل ایگزیکٹلی سیم اپارٹمنٹ ہے, اور ایک میں سارا کالا فرنیچر ہے اور ایک میں سارا سفید فرنیچر ہے. یہ مجھے ایک انٹرسٹنگ بات لگی تھی ان کے بارے میں. اور ان کے اپارٹمنٹ میں اتنی ساری زبانوں کی کتابیں ہیں جو مجھے ملا, اس میں گریک بھی ہے, لیٹن زبان اور بائزنٹینین کتابیں بھی پائی جاتی ہیں ان کے اپارٹمنٹ میں. زبردست زبردست. یہ تو بڑے کام کی باتیں بتائیں. تو میرے خیال میں اب میں چلتا ہوں آمنہ کی طرف. جی آپ کی بات پوری ہو گئی ہے؟ جی بالکل. تو آمنہ آمنہ ہم اس سے پہلے کہ وقفے سے جائیں, وقفے سے پہلے میں آمنہ آپ سے ایک چھوٹا سا سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ہمیں کینیڈا کے بارے میں بتایا تھا پچھلی دفعہ, اور میں نے آپ سے درخواست کی تھی کہ آپ مجھے روس کے ایک بہت مشہور شاعر ہیں پوشکن صاحب, ان کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب ماسکو میں آپ انڈر گراؤنڈ میں سفر کرتے ہیں تو ایک اسٹیشن آتا ہے, اس کا نام پوشکن ہے. تو بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ بھائی اس کا نام پوشکن کیوں رکھا گیا. پھر بتایا جاتا ہے کہ یہ پوشکن جو ہے روس کے بہت بڑے شاعر تھے. تو میں نے جب ان کے بارے میں پڑھا تو میں ان کے بارے میں کافی حیران رہ گیا. تو آپ بتائیں, آپ ہمارے سامعین کو پوشکن کے بارے میں کیا بتانا چاہیں گے؟ بہت شکریہ ڈاکٹر شیرشاہ. پوشکن جو ہے وہ روس کے کافی نامور پوئٹ اور ناولسٹ تھے. یہ ماسکو میں پیدا ہوئے تھے, اور
پر وہاں ان کے والدین جو ہیں وہ اتنا ان کے ساتھ نہیں رہ پاتے تھے، تو یہ کیئر ٹیکرز اور نینیز کے ہاتھ میں تھے جو فرینچ تھیں. تو 10 سال کی عمر تک یہ فرینچ زبان ہی بولتے تھے. اس کے بعد جو ہے یہ جو ہے انہوں نے وہاں کے ایک اسکول سے پڑھا اور اس کا نام لائسن تھا. اور 15 سال کی عمر میں، جیسے سمن نے بھی ان کے بارے میں بتایا کہ انہوں نے 14 سال کی عمر میں اپنا پہلا اسٹوری لکھا تھا، تو انہوں نے بھی 15 سال کی عمر میں اپنی پہلی پوئٹری لکھی تھی. اور یہ ایک رشین نوبلٹی میں پیدا ہوئے تھے، تو ان کی جو پہلی جنریشنز تھی وہ کافی رائلٹی والی تھی. اس کے علاوہ یہ رشیا کے ایک بہت ہی گریٹ پوئٹ کے نام سے آج بھی جانے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ جو آپ نے انڈر گراؤنڈ اسٹیشن کا تذکرہ کیا، اسی لیے ان کے نام پہ یہ اسٹیشن رکھا ہوا ہے. انہوں نے اپنی گریجویشن کے بعد اپنی پوئم اوڈ ٹو دا لبرٹی پبلش کی تھی، جو کہ جس کی وجہ سے ان کو جلا وطنی کا بھی سامنا کرنا پڑا تھا. وہاں جب یہ جلا وطن ہوئے تھے تو اس ایگزائل میں بھی انہوں نے اپنا کام کرنا نہیں روکا تھا، یہ وہاں پہ بھی لکھتے تھے. اور اسی دوران انہوں نے اپنا ایک فیمس پلے بورس گارڈنر کر کے لکھا تھا. اگر میں اس کو صحیح پروناؤنس نہیں کر رہی ہوں تو میں اس کے لیے معافی چاہتی ہوں. ان کا ایک ناول ہے یوجین اونیگن، یہ اس کے اوپر پورا ایک ڈرامہ سیریل بھی بنا ہے. تو ان کے کافی جو کام جو انہوں نے لکھا ہے، پوئمز، ڈراماز، پلیز، ان کو ایک فلم کی اور ایک میڈیا میں بھی اس کا بہت بڑھاوا دیا گیا اور اس میں بھی کنورٹ کیا گیا. اس کے علاوہ یہ بہت سوشلی ایکٹیو تھے. انہوں نے سماجی ریفارم اور سماجی جو نارمز ہوتے ہیں ان کو ریفارم کرنے کے لیے بھی آواز اٹھائی تھی. اور رشیا کے جو لٹریچر ہے اس کے لیے بھی یہ بہت اہم ان کا کردار تھا. اس کے علاوہ جب یہ جلا وطن ہوئے تھے، آمنہ میں جیسے یہ کہوں گا کہ ابھی ہمارا تھوڑا سا سفر کا وقفہ ہو گیا ہے، تو ہم تھوڑا سا وقفہ لیتے ہیں. اس کے بعد میں چاہوں گا کہ آپ اس کو مکمل کریں. پشکن کے بارے میں بات کرتے ہیں وقت کے فوراً بعد. We will be right back after this short commercial break. کرکٹ میں بھی برو 90 پر آؤٹ ہو جاتا، 100/100 کچھ نہیں ہوتا، لیکن جیز تو دے رہا ہے 100/100. اسٹار 408 ہیش ملاؤ اور ہر 100 یا زائد کے ریچارج پر پاؤ پورا بیلنس. سپر نہیں تو 4G نہیں، جیز سپر 4G. شرائط و ضوابط لاگو ہیں. Ideas Laya Defense Day Sale آپ کے پسندیدہ پروڈکٹس پر. Enjoy up to 70% off on unstitched, ready-to-wear, home and accessories. تو ابھی کسی بھی قریبی گل احمد یا Ideas Outlet وزٹ کریں یا شاپ آن لائن at gulahmadshop.com. وقفے کے بعد دوبارہ آ گئے ہیں اور آمنہ آپ بتا رہی تھی پشکن کے بارے میں. پشکن کی زندگی بڑی عزت یا غمزدہ تھی، تو اس کے بارے میں ذرا ہمیں تفصیل سے بتائیں ہمارے سامعین کو. جی، ان کو ایک تو یہ جو جلا وطنی کا سامنا کرنا پڑا، یہ ان کے لیے ایک بہت مشکل بات تھی. ان پر اچھی بات یہ تھی کہ انہوں نے اس کو اپنے ہنر پہ اس کا افیکٹ نہیں ہونے دیا. وہ اس دوران بھی کافی انہوں نے اچھا کام کیا. انہوں نے زیادہ تر رومانٹک پوئمز ہی لکھی ہیں، بٹ وہ بھی ایسی ہیں کہ جو کہ بہت دلچسپ ہیں. اپنی جلا وطنی میں بھی انہوں نے 2 پوئمز لکھی تھی جنہوں نے بہت شہرت پائی تھی. ایک کا نام دا کیپٹیو آف کوکیکس تھا اور ایک فاؤنٹین آف باکچوسری تھا. یہ دوسری زبان ہے تو اس لیے اگر میں غلط پروناؤنس کر رہی ہوں تو میں اس کے لیے بہت معافی چاہتی ہوں. اس کے علاوہ ان کی جو موت تھی وہ بھی بہت ہی زیادہ ٹریجک تھی. ان کا کسی سے ڈویل جو کہتے ہیں، 2 لوگوں کے بیچ میں جو جنگ ہوتی ہے، اس طریقے سے ان کی موت ہوئی تھی. اور وہ بھی ان کی جو بیوی تھی ان کے ساتھ کچھ مسئلے مسائل تھے جس کی وجہ سے کچھ غلط فہمیاں ہوئی تھیں. یہ بڑا دلچسپ قصہ ہے. ان کی جو بیوی تھی وہ بہت ہی اعلیٰ خاندان کی تھی اور بہت خوبصورت بھی تھی. جی، تو کہا جاتا ہے کہ ایک آرمی کے کوئی صاحب تھے جنہوں نے
اعلان کر دیا تھا کہ وہ ان کو پسند کرتے ہیں، اس طرح کی جو بات ہوئی تھی، اس کو پوشکن نے کہا تھا کہ اس کو ڈویل ہونا چاہیے جی. وہ ڈویل ہوا تھا، تو آپ کو پتا ہے کہ پرانے زمانے کے یورپ میں وہ ڈویل ہوتا تھا جی. ان دو آدمیوں کے درمیان جن کے درمیان سے متنازع بات ہو، بالکل پوشکن سے لڑے تھے اور اس میں پوشکن زخمی ہوئے، جس کے بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی. اور یہ بڑی ایک ٹریجڈی کہانی. آپ دیکھیں کہ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی. ایک زمانے میں یورپ میں ہر تھوڑی بات پر لوگ ڈویل کرنے پہ کھڑے ہو جاتے تھے، بالکل تھوڑا سی ہو جاتا تھا. بالکل ہمارے ملک میں اس طرح کی باتیں تو نہیں ہوئی ہیں، لیکن ہمارے ملک میں دوسرے مسئلے مسائل رہے ہیں. لیکن اور بتائیں آپ کوشچن کے بارے میں کچھ بات. جی تو یہ جو جن صاحب کا آپ نے ابھی تذکرہ کیا، ان کا نام جارجز دی اینتھس تھا اور انہی کے ساتھ ان کی ڈویل ہوئی تھی. اور اس کو ریزالو کرنے کے لیے انہوں نے ان کی جو وائف ہے ان کی بہن سے شادی بھی کی تھی، پر اس کا مسئلہ کچھ زیادہ حل نہیں ہو پایا تھا، جس کے نتیجے میں ظاہر ہے ان کا خون بہت گرم تھا. پشکن نے ان صاحب کے والد کو بہت ہی کوئی انسلٹنگ لیٹر بھی لکھ دیا تھا، جس کی وجہ سے بات بڑی اور جس کے نتیجے میں یہ اپنی جان گوا بیٹھے تھے. یہ جو کیونکہ ہم میوزیمز کے بارے میں بہت بات کرتے ہیں، جو ان کا آخری گھر تھا وہ آج ایک میوزیم ہے سینٹ پیٹرز برگ رشیا میں. تو یہ ایک ان کے بارے میں بہت ہی دلچسپ بات تھی جو میں نے دیکھی کہ جو ان کا جہاں یہ آخری رہتے تھے وہ اب ایک میوزیم ہے. تو وہ بھی ایک دیکھنے لائق جگہ ہے رشیا میں. اس کے علاوہ ان کا لٹریچر ان کے مرنے کے بعد ان کے لٹریچر کو بہت ہی زیادہ مانا گیا. پیچھے جو ان کے بعد کے جو ناولسٹ تھے وہ ان کو بہت مانتے تھے. ان کے نام پہ جیسے آپ نے اسٹیشن کا تذکرہ کیا ویسے ان کے نام پہ دریا بھی ہے. اس کے علاوہ جو ہے مطلب کافی ان کا نام جو ہے وہ مشہور رہا اور آج تک رشیا میں لوگ ان کو مانتے ہیں. ان کو فادر آف رشین لٹریچر بھی مانا جاتا ہے. ایسی بات ہے جیسے آپ اردو جانے اور آپ کو غالب کے بارے میں کچھ بالکل بالکل اگر آپ روسی زبان کو جانتے ہیں اور پشتون کے بارے میں آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ روسی زبان بالکل نہیں جانتے ہیں. بہت زبردست. آپ نے بہت اچھا بتایا. تمنا آپ کچھ انکلوڈ کرنا چاہیں گی اس سے پہلے کہ ہم کسی دوسرے سوال کی طرف کسی دوسرے مہمان کی طرف جائیں؟ نہیں بس میں یہی اتنا اچھا لگتا ہے ہم دنیا بھر کے الگ الگ لوگوں کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں. میں یہ بھی سوچ رہی تھی کہ ایک پروگرام ہم اپنے اقبال صاحب کے اوپر بھی کر سکتے ہیں. کیا کہتے ہیں آپ ڈاکٹر شیشا؟ بالکل ہم کریں گے. ہم غالب کے بارے میں کر چکے ہیں اور ہم کریں گے اور بتائیں گے لوگوں کو. ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمارے سننے والوں کو ساری دنیا کے بارے میں پتہ لگے اور مارکس سے لے کر کے شاعر تک اور سائنسدان سے لے کر کے ایک ایسی لڑکی جو جیسے آپ کسی دفعہ آپ کو میں نے بتایا, آپ نے پڑھا سنا ہی ہوگا ملکہ عصمت کے بارے میں کہ ملکہ عصمت نے کس طرح سے سعودی عرب میں زندگی بدل ڈالی, سنا نا. تو یہ ہے. تو ٹھیک ہے, آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ اور اب ہم چلتے ہیں اپنے دوسرے مہمان کی جانب. بہت بہت شکریہ. سامعین, ہمارے اس علم و آگہی کے سفر کا مقصد یہ ہے کہ ہم پاکستان سے باہر نکل کے دنیا کے ان تمام ملکوں کے پڑھے لکھے لوگوں کے بارے میں بات کریں جنہوں نے اپنی اپنی دنیا بدلنے کی کوشش کی ہے. اس سلسلے میں آج میرے ساتھ ہیں دانیال احسن, اور دانیال احسن مجھے بتائیں گے کہ ایڈگر ایلن پو کون تھے اور جدید امریکہ کی جو فکشن کی دنیا ہے اس میں ان کا کیا کردار رہا. السلام علیکم ڈاکٹر شیر شاہ, بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے پھر سے دعوت دی اپنے پروگرام پر آنے کی. مجھے امید ہے کہ آپ اور سب سننے والے خیریت سے ہوں گے. آج میں تھوڑی سی بات کروں گا ایڈگر ایلن پو صاحب کے بارے میں, جو کہ ایک 19ویں صدی کے امریکی شاعر اور مصنف تھے جن کو اپنی شہرت اپنی ڈرونی اور خوفناک کہانیوں کی وجہ سے حاصل ہے. اگرچہ اس دور میں کئی مصنف تھے جو ہارر سٹوریز لکھتے تھے, لیکن ایڈگر ایلن پو صاحب کے منفرد لکھنے کے انداز کی وجہ سے انہیں اکثر فادر آف ہارر بلایا جاتا ہے. ان کی لکھائی کے انداز کی خاصیت یہ ہے کہ یہ ہمیشہ 2 اصولوں کے ساتھ لکھتے تھے. پہلا اصول یہ کہ ان کی کہانیاں اتنی مختصر ہوں کہ ایک ہی بٹھائی میں آسانی سے ختم کر لی جائیں, اور دوسرا اصول یہ کہ کہانی کا ہر لفظ اس لکھائی کے مقصد کے لیے ضروری ہو, یا یہ کہ وہ کسی قسم کے فالتو الفاظ اپنی لکھائی میں استعمال نہیں کرتے تھے. ان اصولوں پر مہارت حاصل کر کے پو کی لکھائی کا ایک پڑھنے والوں پر بڑا شدید اثر ہوتا تھا,
جس کو پو کہتے تھے یونٹی آف افیکٹ، اور جبکہ ان کی لکھائی اکثر جن اور بھوت کی طرح کی اندیکھی چیزوں کی طرف کوئی نہ کوئی اشارہ کرتی تھی، اصل اندھیرا وہ انسانی ذہن اور اس کی پیچیدگی سے دریافت کرتے تھے۔ مثلاً کہانی دی ٹیل ٹیل ہارٹ میں ایک قاتل کی قتل ہونے والے شخص کی طرف ہمدردی اسے ذہنی اذیت پہنچاتی ہے، اور ایک اور کہانی لائجیا میں جو کہانی بیان کرنے والا کردار ہوتا ہے وہ اوپیم نشے کا عادی ہوتا ہے، اور اس کو یہ لگتا ہے کہ اس کی پہلی بیوی کا بھوت اس کی دوسری بیوی کی لاش میں زندہ ہو کے واپس آ گیا ہے۔ اس طرح کے ناقابل اعتماد کرداروں کے نظریے سے کہانیاں بیان کر کے وہ اکثر پڑھنے والوں کو شک میں رکھتے ہیں کہ کیا وہ کہانی جو بیان کی جا رہی ہے وہ اصل ہے یا بیان کرنے والے کی کسی قسم کا وہم ہے۔ ہارر کہانیوں کے علاوہ ایڈگر ایلن پو اپنی ڈیٹیکٹیو کہانیوں کی وجہ سے بھی مشہور تھے۔ ان کے ڈیٹیکٹیو کردار کا نام سی اوگوست ڈوپون تھا، اور ان کی جو کہانیاں ہیں مثلاً The Murders in the Rue Morgue, The Mystery of Marie Roget اور The Purloined Letter، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان نے انگریزی ادب میں ڈیٹیکٹیو کہانیوں کے ژانرا کی بنیاد رکھی تھی۔ کہانیوں کے علاوہ ایڈگر ایلن پو اپنی شاعری کی وجہ سے بھی مشہور تھے، اور سننے والوں کو ان کے شعر The Raven یا The Haunted Palace ان کی کہانیوں کی طرح بہت دلچسپ اور خوفناک لگیں گے۔ ایڈگر ایلن پو کی زندگی بھی ان کی لکھائی کی طرح غمگین اور اندھیری تھی۔ وہ 3 سال کی عمر پر یتیم ہو گئے تھے، اور ان کی تقریباً ساری زندگی شراب نوشی اور غربت سے جدوجہد کرتے کرتے گزر گئی۔ ان کی بیوی جوانی میں ہی ٹیوبرکلوسس کی وجہ سے وفات پا گئی، اور وہ خود بھی صرف 40 سال کی عمر پہ پراسرار حالات میں شہر بالٹیمور میں مر گئے۔ ادھر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ بس اتنا میں کہنا چاہوں گا کہ اگر سننے والے کسی قسم کی بھی دلچسپی رکھتے ہیں ہارر اور ڈیٹیکٹیو کہانیوں میں، تو ان کو ایڈگر ایلن پو صاحب کے کام ضرور پڑھنے چاہیے۔ ڈاکٹر شیر شاہ، بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے دعوت دی اپنے پروگرام پر پھر سے آنے کی۔ بہت خوب دانیال، آپ نے ایڈگر ایلن پو کے بارے میں بڑی اچھی باتیں بتائیں، اور امید کرتے ہیں کہ ہم آپ کو دوبارہ تکلیف دیں گے کسی اور لکھاری کے بارے میں بات کرنے کے لیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ہم نے مڈ وائف امتیاز کمال کے نام کر دیا ہے، لہذا ان کی پسند کا یہی گانا میں آپ کو دوبارہ سنانا چاہتا ہوں، لیکن یہ بلقیس خانم کی آواز میں ہے۔ بلقیس خانم ہمارے ملک کی مشہور گلوکارہ ہیں، اور ان کا گایا ہوا یہ انداز بہت ہی آپ کو پسند آئے گا۔ مسز امتیاز کمال آپ کے لیے اور آپ کی طرح ان تمام مڈ وائف کے لیے جو پاکستان میں خواتین اور عورتوں کی صحت کے لیے کام کر رہی ہیں اور حمل کے دوران مرنے سے انہیں بچا رہی ہیں۔ من کا گھاؤ نہیں بھر پا
जगवानी